बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। आज ज़िमनी बजट से मुतल्लिक हमारा स्पेशल शो है और आज के पैनल का हिस्सा हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह साहब भी हमारे शो में आज हिस्सा होंगे। साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ साहब हमारे साथ होंगे। शब्बर ज़ैदी साहब एक्स चेयरमैन FBRB आज के हमारे पैनल का हिस्सा हैं। नाज़रीन, कौमी असम्बली में 2 दिन धुआंधार तकरीरों के बाद ज़िमनी बजट की शिकवार मंजूरी का सिलसिला इस वक्त जारी है। ज़िमनी बजट के असरात तो आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले महंगाई का तूफ़ान तेज़ हो गया है। आज नेपरा ने महंगाई के मारे आवाम को बिजली का ज़ोरदार बड़ा झटका दिया और नवंबर बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में ₹4.30 मार्केट में कीमत ₹2600 से तजावज़ कर गई है। दवाएं पहले भी महंगी थी, लेकिन आज जो आम इस्तेमाल में होने वाली दवा की कीमत है वो ₹140 कर रही है मुसलसल। और उनका नारा भी यही है कि पाकिस्तान खित्ते का सस्ता तरीन मुल्क है और ज़िमनी बजट से अवाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने पैनल से डिस्कशन का आगाज़ करती हूँ कि आया आम लोगों के लिए सादा अल्फाज में समझने के लिए वाकई इस बिल से जो ज़िमनी बजट पेश हो रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, टैक्सेस की बात हो रही है, अपोजिशन बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है कि टैक्सेस बढ़ेंगे और उसका तूफ़ान ज़ाहिर है अल्टीमेटली लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। शब्बर ज़ैदी साहब, मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। शब्बर ज़ैदी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो समझना चाहेंगे आम लोगों के लिए भी, जिस तरह कहा जा रहा है कि टैक्सेस का बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन का अमल है जो होने जा रहा है। शौकत तरीन साहब ये भी कहते हैं कि IMF की ये डिमांड थी कि इनपुट और आउटपुट दोनों मैच करने चाहिए, इसलिए ये बिल बहुत ज़रूरी है। आप समझा सकेंगे हमें कि इस बिल से आवाम को क्या फ़ायदा होगा? वाकई महंगाई नहीं आएगी, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे? देखिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। इस फाइनेंस बिल के तहत जो बुनियादी तब्दीली की गई है वो सेल टैक्स में की गई है। सेल टैक्स में जो होता है वो चीजों पे सेल टैक्स लगता है और वो चीजों पे सेल टैक्स लगता है उनकी फाइनल प्राइस के ऊपर। और हमारे यहाँ जो हम सिस्टम चला रहे हैं उसको हम वैट बोलते हैं। वैट का मतलब ये होता है कि अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट पे 10 रुपए सेल टैक्स दे रहा हूं तो जो उसकी इनपुट इस्तेमाल हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई दवा बना रहा हूं तो उस पर अगर सेल टैक्स दे रहा हूं तो जो उसका इंग्रेडिएंट है अगर उस पर सेल टैक्स दूंगा तो इंग्रेडिएंट वाला इनपुट होता है और आउटपुट होता है। तो जो आउटपुट होता है उसके अंदर से इनपुट माइनस कर दिया जाता है। ये है सेल टैक्स का वैट सिस्टम जो हम चला रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर 2 और होते हैं कानून। वो ये कहते हैं, एक कानून कहलाता है कि कुछ चीजें होती हैं वो सेल टैक्स से एग्जेम्प्ट होती हैं कि उनके अंदर सेल टैक्स लगता ही नहीं है, और कुछ चीजें होती हैं जिनको हम जीरो रेट बोलते हैं, उनके अंदर सेल टैक्स लगता है मगर जीरो रेट लगता है। जो एग्जेम्प्ट होती हैं वो सेल टैक्स में अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि उस पर जीरो रेट अगर लगा है, सेल टैक्स नहीं लगा है, तो जो उस पर इनपुट टैक्स है वो जाया हो जाता है और वो प्राइस के अंदर शामिल हो जाता है। और जीरो रेटिंग का मतलब ये होता है कि जो सेल टैक्स अगर आपका जीरो रेट है तो जो आपको इनपुट है वो रिफंड मिल जाता है। तो जब तक ये चीज नहीं समझी जाएगी कोई आदमी इस टैक्स को समझ नहीं सकता जो आज डिस्कस हो रहा है आपकी असेंबली में। और मैं आपको बड़े अफसोस से कहना चाहता हूं, ये बड़े, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई इसका फील्ड का एक्सपर्ट हूं, मगर मैं कह रहा हूं कि बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग जो कानून समझ लोग बैठे हुए हैं, उनको ये वैट सिस्टम समझ नहीं आता। और जब भी कोई बात करता है कि एग्जेम्पशन खत्म हो गई तो वो ये समझता है कि टैक्स लग गया है। जब एग्जेम्पशन खत्म होती है तो टैक्स नहीं लगता। जब एग्जेम्पशन खत्म होती है तो या तो टैक्स लगेगा उसके बाद 17%, या अगर वो जीरो रेट पे चला गया तो टैक्स कम हो जाएगा। तो ये जो 343 बिलियन रुपीस का टैक्स लगा है, इस टैक्स जो एग्जेम्पशन खत्म की गई हैं, इनमें से 280 बिलियन की जो टैक्स आइटम्स हैं वो टैक्स की एग्जेम्पशन खत्म की गई हैं, मगर उन आइटम को जीरो रेट कर दिया गया है या उन आइटम्स को एडजस्टेबल कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, मिसाल दोबारा दवाओं की मैं लेता हूं। दवाएं पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल टैक्स थी, तो दवाओं के ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स लगता था, जैसे पैकिंग मटेरियल पे लगता था, बोतलों पे लगता था, वो सब कॉस्ट ऑफ दवा में रिकवर हो जाता था, तो इसलिए दवाओं की कीमतें महंगी होती थी। अब दवाओं का सेल टैक्स लगाया गया है जीरो रेट पे, तो दवाओं का जो भी इनपुट टैक्स है अगर कोई होगा वो रिफंडेबल हो जाएगा। तो इस 343 बिलियन में से सिवाय 71 बिलियन के तमाम टैक्स रिफंडेबल है या जीरो रेट है। तो अब जो एक्चुअली टैक्स लगा है वो 71 बिलियन रुपीस लगा है सिर्फ।
تو 31 بلین روپیز جو لگا ہے وہ اس پہ ہم آرگو کر سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے، مگر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو لگتا ہے یہ جو 71 بلین روپیز کا ٹیکس ہے، جی آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ اچھا 71 بلین کے اندر پھر اب 2 حصے بنتے ہیں. 71 بلین کے اندر جو تقریباً 3 سے 4 بلین روپیز ہے وہ آئٹم ہے جو ہر آدمی استعمال کرتا ہے، جیسے ماچس ہے، سوئنگ مشین ہے، لیپ ٹاپ ہے اور کچھ چیزیں ہیں. اور باقی آئٹم ایسے ہیں جو عام آدمی استعمال نہیں کرتا، وہ امیر آدمی استعمال کرتا ہے، جیسے امپورٹڈ انڈے ہیں. میں نے کل ہی چیک کیا ہے کہ پاکستان میں امپورٹڈ انڈے دستیاب ہیں. تو اگر جو آدمی امپورٹڈ انڈے کھانا چاہتا ہے یا امپورٹڈ سبزی کھانا چاہتا ہے اس کو سیل ٹیکس دینا چاہیے. تو اس پہ جو سیل ٹیکس ایکچولی لگا ہے وہ صرف 5 بلین ہے. باقی جو 71 میں سے آپ 5 مائنس کریں تو تقریباً 65 بلین کا ٹیکس جو ہے وہ ان اشیاء پر ہے جو کسی عام آدمی کے استعمال میں نہیں ہے. تو یہ جو گورنمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکس غلط ہے وہ سمجھا دیا گیا ہے. اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ جو ہمارے اتحادی تھے ان لوگوں نے بھی سپورٹ کیا ہے اور یہ پاس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 10 منٹس بعد پتہ لگ جائے گا کہ یہ بل پاس ہو گیا ہے. صحیح. اچھا شبر صاحب، ہارون شریف صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. ہارون صاحب، جس طرح شبر صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا کہ ایکچولی جو ٹیکس کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس طرح سے، آپ کو لگتا ہے ظاہر ہے ایک بڑا بنیادی سا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اس بل کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ یہ کیا آئی ایم ایف کا جو مطالبہ تھا، لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ تو دعوے کرتی تھی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، اور پھر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، بڑھ چکی ہیں مزید، اور گیس مہنگی ہوگی. دیگر جس طرح شبر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ امپورٹڈ چیزیں ہیں جن پر ٹیکس بڑھا دیا گیا. ظاہر ہے وہ عام آدمی اس طرح سے نہیں اس کو بائی کرتا. آپ کو کیا لگتا ہے اس بل کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور وہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے، کیا یہ درست ہے آپ کے خیال میں؟ جی، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو شبر زیدی صاحب کیونکہ ٹیکس کے امور کے ماہر ہیں، انہوں نے اس کی ٹیکنیکلٹیز آپ کو سمجھائی ہیں کہ 71 بلین جو ہے بیسیکلی اس کا امپیکٹ آئے گا، اور اس میں بھی زیادہ تر امپیکٹ جو ہے وہ اپر انکم پر آئے گا. لیکن اپر انکم پر بھی جی آئے گا تو انفلیشن کا امپیکٹ تو آئے گا، لیکن حکومت نے پوری کوشش کی ہے کہ جو عام آدمی ہے یا جو لوور انکم کا طبقہ ہے اس کو بچایا جا سکے. لیکن جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، دیکھیے ہمارے جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہیں 2012 میں بھی جنرل سیلز ٹیکس کے اوپر بڑی انٹینس ڈسکشن آئی ایم ایف سے ہوئی تھی. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جس کو ہم اکنامکس کی ٹرم میں، پالیسی کی ٹرم میں ڈسٹورشنز کہتے ہیں، کہ آپ ٹیکس کہیں پر 0 ریٹ کر دیتے ہیں، کہیں پر جی ایس ٹی کو گھٹا دیتے ہیں، کہیں پر بڑھا دیتے ہیں. آپ اس کو یونیفارمٹی کی طرف جائیے، آپ ڈاکومنٹیشن کی طرف جائیے. آئی ایم ایف یہ پرٹیکولر آئٹمز کے اوپر مائکرو لیول میں ڈسکشن نہیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو بہت سی چیزوں کے اندر مختلف سلیبز رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ یونیفارمٹی کی طرف لے کر جائیں. اور وہ جنرلی اکانومی کی ڈاکومنٹیشن کے لیے، اکانومی کی اوور آل انسینٹیوز کو برابر کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی خاص برائی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو جنرل سیلز ٹیکس ہے وہ 1990 کے قانون کے تحت جب لگایا گیا تھا، ایک تو اس کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں صوبے بھی ہیں اور اس کے سٹیک ہولڈر فیڈریشن بھی ہے. تو ہمیں کنسنسس بلڈ کرنے میں کسی بھی ریفارم میں پاکستان میں مشکل پیش آتی ہے. جیسے کہ ابھی بھی بل پاس تو ہو گیا ہے لیکن دیکھیے اس کے اوپر واویلا بہت مچا ہے. میرا جو کنسرن یہ ہے کہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جس کو ہم بہت زیادہ انٹینس سیاسی روپ جب دے دیتے ہیں تو اس کی اصل روح کو سمجھنے کی بجائے ڈیبیٹ جو ہے وہ سیاست کی طرف چلی جاتی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اس میں بیلنس کرنا چاہیے. کسی بھی حکومت نے یہ منی بجٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی حکومت نے بھی پیش نہ کیا ہو. تو یہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے اسپیسیفک نہیں ہے. لیکن وہ مہنگائی کا طوفان اتنا زیادہ ہے، آئے دن قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ظاہر ہے اس میں بہت سارے ایسے فیکٹس ہوتے ہیں جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. اور میرے خیال میں جو آپ سیاسی اس پہلو کی بات کریں پھر اسی لیے لوگ یا اپوزیشن اس پر واویلا مچاتی ہے کہ عوام کو ریلیف ملتا اس طرح سے نظر نہیں آتا. جی، یہ آپ کی بات میں وزن ہے کہ ایک پرسیپشن ہے. ایک تو ٹیکنیکل چیزوں کی سمجھ کم ہے، لیکن جو پرسیپشن یہ ہے کہ جب آپ ایک منی بجٹ لا رہے ہیں تو لوگ ایک پرسیوڈ امیج ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. لیکن خطے میں یہ ماننے کی بات ہے اور اس میں کوئی ایسی حکومت کو
اوور ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے. خطے میں پاکستان کی مہنگائی ہمارے باقی ممالک کی نسبت اوور آل انفلیشن کی شرح تقریباً 20-22% زیادہ ہے. ہمیں اس پہ بہت سے اکنامک اور گورننس کے میئرز لینے کی ضرورت ہے, خاص طور جو چیزیں ہم امپورٹ نہیں کر رہے ہیں ان کی قیمتوں کو کیسے کنٹرول کیا جا سکے. اس میں سپلائی چین کے ایشوز ہیں اور وہ حکومت کو سمجھ بھی ہے, لیکن اس وقت حکومت کی کوآرڈینیشن کے اندر انفارچونیٹلی جتنا امپیکٹ آنا چاہیے تھا لوگوں کی زندگی پر وہ نہیں آیا. یہ جو بجلی کے اور فیول کے جو چارجز بڑھ رہے ہیں, دیکھیے اس کے اندر کیونکہ ہماری بجلی ابھی بھی 60% امپورٹڈ آئل پر بنتی ہے, تو جو فلکچویشن آتی ہے اس کو کنزیومر کو پاس آن کیا جاتا ہے, بلکہ اس کو بیلنس اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہم چوری نہیں روک پاتے, ڈسٹریبیوشن کا سسٹم بہتر نہیں کر پاتے, اور جو ایک سٹرکچرل فلا ہے جو ہمارے آئی پی پیز کے اگریمنٹ میں ہے جس کا حکومت کے اوپر پریشر زیادہ ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے کی ہیں کہ یہ ان دور کرنے کے لیے حکومت کو بڑی میجر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, اور ریفارمز جو ہیں وہ کنسنسس کے بغیر نہیں ہو پاتی ہیں. لیکن مہنگائی کا بالکل اس وقت ایلیمنٹ جو ہے وہ نہ صرف اس کا سیاسی پہلو ہے, اس کا معاشی پہلو بھی ہے, اور پاکستان کو پالیسی میکرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مہنگائی کے اوپر جو وہ فیڈرل گورنمنٹ میئرز کر رہی ہے, حالانکہ مہنگائی کا زیادہ کنٹرول کا انحصار صوبوں اور ضلعوں کے لیول پر ہے. صحیح. ڈاکٹر سلمان شاہ, ظاہر ہے آپ کا ایک ایکسپیرینس بھی رہا ہے. اب جیسے بات کریں ہیں ہارون شریف صاحب کہ میجر ریفارمز کی ضرورت پڑتی ہے, اور چاہے وہ فائنل بجٹ ہو یا پھر اس کے بعد منی بجٹ اگر پیش کیے جاتے ہیں, آپ اس بجٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے گورنمنٹ تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملے گا, کوئی ٹیکس نہیں لگے گا, یہ صرف IMF کا انپٹ آؤٹ پٹ میچ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. کیا آپ اسی طرح سے دیکھتے ہیں گورنمنٹ پریشر میں ہے, مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی؟ نہیں, آئی تھنک ایشو پاکستان کی اکانومی کا بیسکلی ایک تو ہے کہ قرضوں کا ہمارے سر کے اوپر بیرون ملک قرضوں کا ایک پہاڑ کھڑا ہے, اور ہماری اکانومی اتنی ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں ہے کہ ان قرضوں کو وہ سروس کر سکے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اکانومی کو ریفارم کرنا ہے تاکہ یہ قرضوں کا جو برڈن جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹ برڈن, ایکسٹرنل ڈیٹ برڈن, یہ کچھ کم ہونا شروع ہو. اس کے لیے آپ کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سے یہ قرضے جو ہیں یہ اب واپسی کے لیے تیار بیٹھے ہیں, اور اس کو واپس کر کے پھر ہمیں نئے قرضے لینے پڑیں گے. اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنلی اپنے اکانومی کو سرٹیفائی کرنا پڑتا ہے. ہمارے کریڈٹ ریٹنگز جو ہیں پاکستان کی سوورن کریڈٹ ریٹنگز, یہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ IMF ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے اور کیا رپورٹس دے رہی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس IMF کا پروگرام ہونا لازمی ہے. اگر ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ شدید نقصان ہوگا. امیڈیٹلی آپ کی کریڈٹ ریٹنگ گرے گی, اور کریڈٹ ریٹنگ اگر گرنے شروع ہوگی تو پھر آپ کو قرضوں کو ری فائنینس کرنے میں بہت دقت آئے گی, اس کی کاسٹ بھی بہت بڑھ جائے گی, اور لوگوں کے اوپر جو اس قسم کا طوفان پھر آئے گا وہ کوئی نہیں روک سکے گا. اس لیے آئی تھنک ایک تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ پروگرام ہم نے کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے زیادہ تر جو کام کرنے تھے وہ کر چکے ہیں. یہ جو ہے جیسے شبر زیدی صاحب نے سمجھایا, بہت اچھا انہوں نے دی ہے ایکسپلینیشن ٹیکسز کی اور کیسے ہم ڈاکیومنٹیشن کر رہے ہیں. ہارون شریف نے بھی آپ سے اسی چیز کی بات کی ہے. تو اب وقت ہے کہ ہم یہ پروگرام کریں, اور اس پروگرام سے جو ہمیں بریدنگ روم ملتا ہے اس میں ہم ڈیپ ریفارمز کریں, کیونکہ ہماری ایگریکلچر, ہماری انڈسٹری, ہماری سروسز سیکٹر, ہمارا IT, ہمارا تمام ایریاز میں بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں جس کو ہم بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور اکنامک گروتھ کر سکتے ہیں. یہ جو ڈیپ ریفارمز کی آپ بات کریں, پھر گورنمنٹ اس طرف آپ کو لگتا ہے اب جائے گی؟ یہ جانا پڑے گا, کیونکہ یہ بھی IMF کے پروگرام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. کیونکہ IMF پروگرام جو ہے ایک خاصا کمپریہنسو پروگرام ہے, اس میں تمام پاکستان کے جو
اکنامک ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹڈ ہیں، اور انہوں نے اس کی ڈائریکشن دی ہے کہ آپ اس کے اوپر کام کریں. اور یہ ابھی نہیں دی انہوں نے، یہ پچھلے 22 پروگرامز میں آپ ہر پروگرام کی ڈیٹیلز پڑھ لیں، اس میں لکھی ہوئی ہیں یہ ساری ریفارمز، اور وہ بار بار وہ سامنے آتی ہیں کیونکہ بہت سی حکومتوں نے 4-5 دفعہ IMF پروگرام کیے لیکن ریفارمز نہیں کیے، کیونکہ ریفارمز جو ہیں وہ سیاسی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہماری سیاست اس تکلیف کو برداشت نہیں کرتی تو وہ آگے پش کر دیتے ہیں. لیکن اب آئی تھنک کہ یہ اب عمل جو ہے فائنل راؤنڈ میں ہیں ہم، اب اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں منی بجٹ، اس کے بعد ڈیپ ریفارمز آئیں گی اور پھر یہ اکانومی جو ہے ماشاءاللہ سے یہ آگے جا سکتی ہے. آپ نے ایشوز سن لیے، بجلی کے ایشوز ہارون نے بڑے اچھے طریقے سے بتائے. ہمارے مسئلے اس لیے زیادہ ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو 30 سال کے لیے جکڑی ہوئی ہیں. جو IPPs کے جو پروجیکٹس ہیں اس کا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ 30 سال کا کانٹریکٹ ہے کہ 30 سال ہم ان کو یہ پیسے دیں گے اتنی بجلی بنانے کے لیے، اور ہر یونٹ پہ ہم بہت زیادہ ایکسٹرا پیسے دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو قرضے ہیں یہ اگلے 10 سال بھی یہ پے نہیں ہوں گے. یہ صرف یہ ہے کہ ہماری اکانومی اگر چلتی رہے اور گرو کر دے تو ان قرضوں کا بوجھ کم ہوگا، بٹ قرضے وہاں کے وہاں ہی رہیں گے. سو آئی تھنک کہ یہ چیزیں لانگ ٹرم ہیں اور اس کے لیے شارٹ ٹرم پین جو ہے وہ قوم کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے. اب سو یہ ہمارا اگر ہم نے یہ کر لیا تو آئی تھنک پھر سب کو بہت اس کا فائدہ ہوگا. صحیح بالکل ظاہر ہے. پھر یہ پین جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہی ہونی چاہیے. جس طرح آپ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، میجر ریفارمز، ڈیپ ریفارم، یہ سب ہونا چاہیے. پھر آگے چل کر یہ جو ہم پین کی بات کر رہے ہیں، لوگ سفر کرتے ہیں، عام آدمی سفر کرتا ہے، وہ اس سے بچ سکے. عامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم پہلے پینل میں ڈسکشن کرتے رہے ہیں ضمنی بجٹ کو لے کر، آپ نے یہی ہمیشہ کہا ہے کہ یہ اس کو کر لیا جائے گا منظور، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے گا؟ دیگر ایکسپرٹس کی بھی آپ نے بات سنی ہے، عام آدمی کو اس سے فائدہ ہوگا؟ شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں عام آدمی پہ بوجھ نہیں پڑے گا. اس کی حقیقت کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ شبر زیدی صاحب نے اتنا اچھا ایکسپلین کیا اکنامک ٹرم میں جتنا شوکت ترین نہیں کر سکے. ہارون شریف سعودی اور ملیشین انویسٹمنٹ کے لیے BOI میں اتنا زور لگا رہے تھے کہ انہیں حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ ریزائن کر دیں. اس اکانومی کے لیے جس کو یہ ٹھیک کرنے کے لیے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین کے طور پہ یہاں لانا چاہ رہے تھے انہی کو. لیکن میں پھر بھی ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھے انداز سے اس پہ بات کی، اور ظاہر ہے کہ پھر ڈاکٹر سلمان شاہ تو پھر ہیں ہی ہیں، فائنل ہیں. لیکن میں اس کو عام آدمی کی زبان میں ان سب سے چاہے میرا سوال ہی بن جائے، مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان میں کبھی جو کسی بڑے آدمی سے ٹیکس لیا جاتا ہے کیا اس نے خود دیا ہے یا نیچے نہیں بھیجا؟ جیسے دوائی کی شبر صاحب نے مثال دی، میں اسی پہ بات کرتا ہوں کہ کہا گیا تھا کہ ان پٹ جو آپ منگوائیں گے، امپورٹ کریں گے خام مال، اس پہ ہم 48 گھنٹے میں آپ کو ریفنڈ دے دیں گے. آج یہ بل پاس ہو گیا ہے، دوائیوں کی قیمتیں بھی کہہ رہے تھے کم ہو جائیں گی، یہاں پہ کل سے مہنگی ہونی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جو خام مال اب نیا آئے گا پرانی چیز پہ بھی نیا ریٹ لگے گا. اس ملک کا یہ وتیرہ رہا ہے. FBR میں یہ بیٹھ کے گئے ہیں، پرچون سے لے کے انڈسٹریلسٹ تک کوئی کسی بندے پہ ٹیکس نہیں چھوڑتا، وہ آگے منتقل کرتا ہے. چاہے آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ اشرافیہ پہ لگے گا، وہ جو انڈوں کی مثال تھی کہ جی وہ درآمدی انڈے ہیں، جو بھی بندہ لے رہا ہے جو اشرافیہ میں ہے وہ طاقت رکھتا ہے اس ملک میں کہ وہ اپنے اوپر آیا ہوا بار جس کو عام آدمی کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، اس کی طرف منتقل کرنے میں 2 گھنٹے نہیں لگاتا. وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہیں چھری کانٹے لے کے. شاہد خاقان نے ایک بالکل کلیئرٹی سے سوال پوچھا کہ آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی، جس کا جواب شوکت ترین صاحب نے دیا کہ ہمیں ڈاکومنٹیشن کرنی ہے. بھائی ڈاکومنٹیشن چاہے آپ 5ویں وزیر خزانہ ہوں یا 4تھے وزیر خزانہ ہوں، بھگت تو عام آدمی رہا ہے. میرا مسئلہ اس عام آدمی کا ہے. اکانومی کی زبان میں ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جو شخص ریفنڈ لے رہا ہے یہاں پہ بڑے بڑے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ یہاں پہ ڈیویلیویشن کے حامی ہیں،
وہ ڈالر لیتے ہیں باہر میں, یہاں پاکستان ڈالر نہیں آتا, وہ ان کے فورن اکاؤنٹس میں پڑا رہتا ہے, اور سارے کے سارے مل کے جتھا بنا کے جو بھی پرائم منسٹر ہو اس کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں ڈی ویلیو کر دیں, ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے. لیکن بدلے میں کیا کبھی شبر صاحب بتا دیں کہ انہوں نے وہاں ایف بی آر میں اکاؤنٹس چیک کروائے ان کے کہ جی جو یہ ریفنڈ لے گئے, جنہوں نے پیسے لیے انہوں نے آ کے آسانی سے دیا, لیکن انہوں نے ہی فرمایا کہ میں نہیں کر سکا تھا وہاں پہ. ایشو یہی ہے کہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 70 ارب روپے کا محض رہ جائے گا اور باقی تو صرف ان لوگوں پہ ہوگا. کیا وزیر اعظم نے, اسی وزیر اعظم نے, عمران خان صاحب نے ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی سی کے دونوں ایم ڈیز نہیں فارغ کیے تھے کہ سلیب چینج کر کے آپ نے عام آدمی کی اتنی ٹھکائی کی کہ بل بہت زیادہ آئے, ہم واپس کرائیں گے. وہ ایم ڈی چلے گئے, 1 روپیہ خزانے سے عام آدمی کو ملا آج تک. یہ ریفنڈ کے نام کا جو چکر ہے یہ صرف بڑے لوگوں کا کھیل ہے. اصل ایشو یہی ہے, میرا سوال بھی یہی ہے کہ وہ جو ریفنڈ چلا جاتا ہے وہ ہم سے کیسے واپس ہوگا؟ ہم سے تو 2-3 دفعہ لے لیں گے یہ پیسے سارے کے سارے, چاہے وہ آخری آدمی ہے پرچون فروش, چاہے وہ ریٹیلر میڈیسن کا ہو یا آپ کسی ڈپارٹمنٹل سٹور پہ چلے جائیں, کسی سٹور پہ چلے جائیں. ہم عام آدمی جس کو وہ بار بار شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ جی روٹی کھا جاتے ہیں, ہر چیز کے کھانے پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہمیں بدلے میں کیا ملتا ہے؟ صحیح ہے جی, ابھی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ معاشی اشاریے بہتر ہو رہی ہے, لیکن فائدہ عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے, اس ٹرم کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹے ود اس, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب, میں چاہوں گی آپ کا بھی اس پہ ٹیک لے لیا جائے. آپ اس بجٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ لگاتار ویسے ہم بات تو کر رہے ہیں, جب اس بجٹ کی بات ہو رہی تھی اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ بجٹ منظور نہ ہو, لیکن ہمارے ایکسپرٹس یہی کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن اس میں بھی ناکام ہوگی. آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی پہ بوجھ نہیں پڑے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی مزید بڑھے گی؟ دیکھیں, ایک وش لسٹ تو وہ ہے جو آپ کو آئی ایم ایف سے ملی, اس کو آپ وش لسٹ کہہ لیں یا اس کو آپ ایک حکم کہہ لیں. اپنا یہ شبر زیدی صاحب جو ہیں بڑے ماہر اور مشاق آدمی ہیں اور اس وقت موجودہ سسٹم کے ایک باخبر آدمی بھی ہیں. یہ زیادہ بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو اس وقت جو نئے ٹیکسز لگائے گئے ہیں یا جو ضمنی بجٹ آیا ہے, اس میں جو ہمیں آئی ایم ایف کا حکم آیا, جو وش لسٹ آئی, وہ کتنی تھی, اور اس میں جو فنانس ڈپارٹمنٹ نے یا ایف بی آر نے اپنی جو فیلڈنگ لگا کے اس میں جو اضافہ کیا ہے وہ کیا تھا؟ کیونکہ جو جتنے جو ٹیکسز لگا دیے گئے, یہ تو ایسا ممکن نظر نہیں آتا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ جو آپ کو جو ہے وہ آئی ایم ایف سے جو ہے وہ مل گئی ہو. اچھا, پھر دوسری بات, آپ جو جتنی بھی جو ٹیکسز کی بات ہوتی ہے اس ملک کے اندر, وہ جو ہے شہری آبادی سے جو ہے وصول کیے جاتے. آخر جو ہے وہ زراعت پہ ٹیکس کیوں نہیں لگایا جاتا؟ یہ جاگیرداروں سے اور یہ زمینداروں سے جو ہے وہ ٹیکس کیوں نہیں لیا جاتا؟ اچھا, سلمان شاہ صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ریفارمز کی کہ اس ملک میں ریفارمز آنی چاہیے. کیسے ریفارمز آئیں گی جب جس ملک کے ہر شعبے پر مافیاؤں کا کنٹرول ہو, اور وہ مافیائیں جو ہیں وہ اپنے شعبے کو جو ہے وہ چلاتی ہوں. کوئی بھی آپ شعبہ اٹھا لیں, چاہے وہ آٹے کا اٹھا لیں, شوگر کا اٹھا لیں, کنسٹرکشن کا اٹھا لیں, دواؤں کا اٹھا لیں, ہر جگہ تو جو ہے مافیاؤں کا کنٹرول ہے. تو وہ تو ایک عام آدمی تک جو ہے وہ تو اس کے ثمرات کو آنے نہیں دیتے, وہ تو صرف اپنے مفادات کو دیکھ کے جو ہے وہ پالیسیاں بناتے ہیں. اچھا, سلمان شاہ صاحب سے بھی اور شبر زیدی صاحب سے بھی میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے, وہ یہ جو خارجہ پالیسی ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ہماری مالیاتی پالیسی میں اس وقت اثر انداز ہو رہی ہے, کہ دنیا ہمیں جو ہے وہ کس طرح دیکھ رہی ہے. کہ سعودی عرب میں بڑی خارجہ پالیسی میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں, یو اے ای میں بھی آئی ہے, لیکن ہم جو 70 سال پہلے جہاں اپنی خارجہ پالیسی کو لے کے کھڑے تھے وہیں آج کھڑے ہوئے, اور دنیا اس پہ ہمارے پیرالل کھڑی ہو گئی, خاص طور پہ افغانستان کی صورتحال آئی. تو یہ اس کا ریئیکشن تو ہمیں نہیں مل رہا کہیں. جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اثرات کا خمیازہ تو 22 کروڑ لوگ جو ہے وہ نہیں بھگت ہے. اور یہ زراعت پہ یہ ٹیکس کیوں نہیں لگایا جاتا, یہ سب سے اہم سوال ہے. اس پہ ساری حکومتیں جو ہے وہ کیوں خاموش رہتی ہیں؟ ہم جواب لے لیتے ہیں, آپ کی بات ہی میں آگے ریفر کر دیتی ہوں. شبر زیدی صاحب, یہ جس طرح فیصل صاحب بات کر رہے ہیں, عامر صاحب نے بھی ریفنڈ کیسے واپس ہوگا اس پر بات کی تھی, ٹیکسز کی. اب جو فیصل صاحب نے پوائنٹ اٹھایا, ساتھ میرا بھی سوال لے لیں تاکہ آپ ایک ساتھ ہی جواب دے دیں. یہ جو گورنمنٹ کہتی ہے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, لیکن اس کا جو تاثر ہے وہ عام آدمی کو نہیں مل رہا, اس ٹرم کو بھی آپ سمجھا پائیں گے ہمیں؟ دیکھیے, میں تھوڑی سی بات کلیئر کر دوں. جو بات کی جا رہی ہے کہ ریفنڈ نہیں ملتے,
وہ بنیادی طور پر غلط نہیں ہے اور وہ اس میں کافی ہماری پیچیدگیاں ہیں، یہ میں اس پہ ڈس ایگری نہیں کرتا، مگر شاید آپ لوگوں کو پتا ہو کہ 5 ایکسپورٹ سیکٹر پہلے ایگزیم تھے اور میں نے اپنے دور میں اس کو 0 ریٹ کیا تھا اور 1125 SRO تھا، اس کو ختم کیا تھا، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا وہ ایکشن اٹھایا تھا، اور آج بھی آپ کو عام ریفنڈ میں پرابلم ہے، مگر ایکسپورٹر کا ریفنڈ جنرلی نہیں پھنسا ہوا ہے. جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بتا دیں گے کہ ایکسپورٹر کے ریفنڈ فاسٹر سسٹم میں مل رہے ہیں. یس، پرابلم اپنی جگہ ہو سکتی ہے، یہ ریفنڈ کے پرابلم ضرور آئیں گے، مگر دواؤں کے سلسلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو شاید ہمارے لوگ اگنور کر رہے ہیں، کہ دواؤں کی پرائسز گورنمنٹ کی فکسڈ ہوتی ہیں. پاکستان میں دواؤں کی پرائسز کسی دواؤں بیچنے والے کو فکس کرنے کی اجازت نہیں ہے. دوا اس پرائس سے بکتی ہے جو دوا کی بوٹل پہ لکھا ہوتا ہے. یہ ڈریپ پرووائڈ کرتا ہے اور کسی بھی سیلر کو دوا کی پرائس بڑھانے کی اجازت نہیں ہے. تو اس ٹیکس کے بعد جو ریفنڈیبل ہے، اس کے بعد کوئی بھی، اس کے باوجود بھی کوئی بھی سپلائر، کوئی ریٹیلر دوا کی پرائس بڑھانے کا حقدار نہیں ہے. اگر وہ زبردستی بڑھا لے میں ان کو نہیں روک سکتا، مگر کوئی بھی دوا کی پرائس نہیں بڑھائی جائے گی. بلکہ میں نے شوکت صاحب سے یہ بات کی تھی کہ اس پہ اب آپ ان سے بات کریں اور دواؤں کی قیمت کم کرنے کے لیے ان سے بات کی جائے، کیونکہ ہم ان کو اب بوٹلز کا اور پیکنگ مٹیریل کا ریفنڈ دے رہے ہیں. تو یہ بات، دونوں باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یس ریفنڈ کے پرابلم آتے ہیں، مگر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں انوکھے لوگ ہیں، ہم ویٹ کو استعمال نہیں کریں گے اور ہم اسی طرح ایبریشنز اور ڈسٹورشن کریٹ کرتے رہیں گے، تو پاکستان میں کبھی کریکشن نہیں آ سکتی اس بات کے اوپر کہ جی ہمارا سسٹم کام نہیں کر رہا. سسٹم کو کام کرانا پڑے گا. اور میں اس پہ بالکل آپ کو کیٹیگرلی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سسٹم کو ایکسپورٹ کے ریفنڈ میں کرایا ہے. 32 بلین کی ریفنڈ پاکستان میں اس وقت ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور اس کا پورا اماؤنٹ ریفنڈ ہو رہا ہے. آپ اخبارات پڑھ لیں، کوئی ایکسپورٹر آپ کو ریفنڈ کی شکایت کرتا ہوا نہیں ملے گا. چلیں یہ تو بات ہو گئی. دوسری بات جو صاحب آپ کے بنیاد بات کر رہے تھے کہ ایگریکلچر پہ انکم ٹیکس کیوں نہیں لگتا، یہ بھی انفارمیشن ان کی غلط ہے. پاکستان کے 4 صوبوں میں ایگریکلچر انکم ٹیکس لگا ہوا ہے اور اس کا ریٹ 2 ریٹ ہیں. اس کے اندر ایک منیمم ٹیکس لینڈ کی بنیاد پر ہے اور ایک دوسرا ریٹ جو ہے وہ انکم کی بنیاد پہ 15%. یہاں پر آ کر میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ لوگ پی ٹی آئی کی حکومت کو خراب کہتے ہیں. مجھے بتائیے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پچھلے 30 سال سے، اور پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت ہے. ایگریکلچر انکم ٹیکس لگا ہوا ہے. دونوں صوبوں میں 1 بلین بھی ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں آیا. شہباز شریف صاحب گڈ گورننس کی باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھیں ایگریکلچر انکم ٹیکس کیوں نہیں لگایا. میں سندھ کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. میں سندھ میں 2013 میں سندھ کا فائنانس منسٹر تھا جب میں نے کیئر ٹیکر کا، جب میں نے سندھ کے فائنانس کیئر ٹیکر منسٹر کا عہدہ سنبھالا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ایگریکلچر انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے. تو مجھے وہ 3-4 دن چکر دیتے رہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ سر اس کا ڈپارٹمنٹ حیدرآباد میں ہے. پھر میں نے کہا نہیں مجھے بتایا، میں حیدرآباد چلا گیا اپنی گاڑی پکڑ کے. جب میں گاڑی میں بیٹھ کر حیدرآباد پہنچا تو مجھے ایک ہال کے اندر ایک ٹیبل کے سامنے بٹھا دیا گیا. میں منسٹر تھا کہ سر یہ ہمارا ایگریکلچر ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو میں نے اس آدمی سے پوچھا آپ ایگریکلچر ٹیکس کے انچارج ہیں؟ اس نے کہا ہاں. جب میں نے 3-4 سوال کیے تو اس نے مجھے کہا سر مجھے تو انہوں نے ایسے ہی بٹھا دیا ہے، ہمارے پاس ایگریکلچر انکم ٹیکس کا. فیصل صاحب کراچی سے ہی ہیں، فیصل صاحب کراچی سے ہیں، ظاہر ہے جو وہاں آپ حالات اپنی ایک سیکنڈ میں چھوٹا سا دعا میں چھوٹا سا سوال کر لوں. میری بات سمجھے نا، میں تو منسٹر رہ چکا ہوں. ایک منٹ شبر صاحب پلیز، میں چھوٹا سا آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا تاکہ ہماری غلط فہمی دور ہو سکے. میرا سوال یہ نہیں تھا کہ ریفنڈ ملتا نہیں ہے، وہ میرا آپ نے جواب ٹھیک دیا کہ بہت مشکل سے ملتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہ دیتا ہے وہ عام آدمی سے وصول کر لیتا ہے اور واپس نہیں دیتا، اس کو تو مل گیا واپس 6 مہینے بعد یا آپ نے ایس آر او چینج کر دیا. ایک چھوٹی سی بات اور میں لڑنے کی نہیں بات کر رہا شبر صاحب، چھوٹی سی بات. اگر میں دواؤں کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو، نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں چونکہ آپ نے شبر صاحب چھوٹی سی بات کہ شہباز شریف تو 3.5 سال سے حکومت میں نہیں ہے. کیا اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جس نے ٹیکس وصول کیا وہاں پہ کوئی وصول کیا ہے؟ پنجاب میں ہی بتا دیں. یہی پوچھ رہا ہوں، پنجاب میں اس کی ریکوری بتا دیں. 1 بلین نہیں ہوگی. میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو. میں یہی تو سمجھا رہا ہوں جو گڈ گورننس کے بادشاہ ہیں ان سے پوچھے نا، وہ بتائیں گے آپ کو کہ گڈ گورننس کیا ہوتی ہے.
ایگریکلچر انکم ٹیکس پنجاب میں لگا ہوا ہے. میں نے 2005 میں اسٹڈی کی تھی اس کے لیے. سلمان شاہ صاحب واقف ہوں گے, جب پی ایم ایل کاف کی حکومت تھی, ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا, اور میں نے اس وقت کہا تھا جو ان کے حالات ہیں یہ 2 بلین اکٹھے نہیں کر سکیں گے. ورلڈ بینک میں نوید حامد صاحب ہوتے تھے, انہوں نے مجھے کہا شبر صاحب اس میں 25 بلین کلیکٹ ہوگا. میں نے کہا نوید حامد صاحب اس میں اگر 2 بلین کلیکٹ ہوگا میرا نام بدل دیجیے گا. شہباز شریف صاحب نے 30 سال گڈ گورننس کی ہے, ان سے پوچھیں کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس لگا ہوا ہے, اگر لگا ہوا ہے تو کتنی ریکوری ہوئی. زرداری صاحب سے پوچھیں کہ میں تو آپ کو لائیو ایگزامپل بتا رہا ہوں, وہاں سندھ میں ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہے. تو سر یہ پرابلم لا کی نہیں ہے, یہ پرابلم بھٹا گیری کی ہے, جو چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے لے لیں NFC میں اور خود کچھ نہیں کریں. یہ قصہ ہے پاکستان کا. پاکستان میں اس وقت سیاست یہ ہو رہی ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو غریب کرتے جائیں اور پروونشل گورنمنٹ کام نہیں کرے. جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انکم ٹیکس لگائیں, وہ پاکستان کا لا کریں پہلے. پاکستان کے 4 صوبوں میں ایگریکلچر انکم ٹیکس کا نہایت صاف ستھرا ریزنیبل قانون موجود ہے, مگر کوئی بندہ ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں دیتا. میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں, آج آپ ریکارڈ پر رکھیں اس چیز کو. پاکستان کا انکم ٹیکس قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایگریکلچر ایسٹ کو کلیم کرتا ہے تو وہ یہ ثابت کرے گا کہ وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس سے بنے ہوں. پاکستان کے 240 MNA جو کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس سے بنائے ہیں, ان کی وہ ریکنسیلیشن موجود نہیں ہے. جب میں چیئرمین FBI تھا, میں نے نوٹس دیا تھا کہ آپ ریکنسائل کریں, وہ سارے میرے پاس آئے تھے, ہم ریکنسائل نہیں کر سکتے. تو سر پاکستان کی تاریخ کو ہم سے سمجھیں, ہم بتائیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں کیا ہوا ہے. یہ گڈ گورننس, یہ سب چیزیں کہنے کی باتیں ہیں, اور یہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کی باتیں صرف باتیں ہیں. آپ نے بجا فرمایا, لیکن 3.5 سال پہ تبصرہ نہیں کیا پنجاب پہ. 3.5 سال میں میں وہ نہیں کہہ رہا, 3.5 سال میں اچھا ہوا بنا ہوا, میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آج کم از کم گورنمنٹ نے جو ڈائریکٹری ریلیز کی ہے, اس ڈائریکٹری میں دیکھیں آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا کالم دیا ہوا ہے, اس پہ کالم دیا ہوا ہے, اس میں آپ دیکھیں, سن لے میری بات, اس میں آپ اسے دیکھیں جو قاسم جہاں ہے جو منسٹر ہے فائنانس کا اس وقت سندھ پنجاب کا, اس کا دیکھیں ایگریکلچر انکم ٹیکس 3.5 کروڑ روپے ہے. تو یہ بات نہیں ہے, اس ملک میں شریف لوگ بھی رہتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ بدماشوں اور شریف میں فرق نہیں کیا جا رہا. ہاشم جماعت میں تعریف نہیں کرتا کہ وہ میرا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہے, وہ اس کا آپ دیکھیں ریکارڈڈ ڈائریکٹری کھولیں اور آپ دیکھیں. صحیح ہو گیا شبر صاحب, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ظاہر ہے سسٹم کی تو ہم ہمیشہ اور لگاتار یہ بات کرتے ہیں کہ سسٹم ہی نہیں ہے. کسی بھی اگر ہم فیلڈ کی بات کر رہے ہیں وہاں پر سسٹم اس طرح سے فعال نظر نہیں آتا. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم شامل کریں گے ہارون صاحب. جس طرح پہلے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, شبر صاحب بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے ایگریکلچر انکم ٹیکس کی بھی بات کی. یہ جو گورنمنٹ بات کرتی ہے بار بار کہ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, ہم بہت ساری انڈسٹریز میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, لیکن پرائم منسٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھانا بڑا ضروری ہے, اگر نہ بڑھائی تو IMF کے چنگل میں مزید پھنسیں گے. تو آپ کے خیال میں اس کا فائدہ عوام تک وہ تاثر کیوں نہیں جا رہا کہ اگر معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں اور ہم ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہماری معیشت مزید گرو کر رہی ہے, تو اس کا فائدہ پھر عام آدمی کو کیوں نہیں مل رہا؟ جی, اس کے 3 پہلو ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جہاں تک تو IMF کا پروگرام ہے, اس کا ایک میکرو اکنامک سٹیبلٹی سے تعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ GDP کا 4% ہونا چاہیے. آپ کی ٹیکس ٹو GDP کلیکشن تقریباً 5% بڑھانے کی ضرورت ہے. IMF تو ہمیں اس طرف کی باتیں کرتا ہے کہ آپ اکانومی کو سٹیبلائز کریں. ہم مکس کر جاتے ہیں اکنامک گروتھ کو. اصل فائدہ عام آدمی کو تب ہوتا ہے جب ممالک میں ان کی جابز کریٹ ہوتی ہیں اور آمدن بڑھنا شروع ہوتی ہے. ہمارے ملک میں تقریباً 20 لاکھ لوگ ہر سال نئی نوکریوں کے لیے لیبر مارکیٹ میں آتے ہیں. جن ممالک میں اتنے لوگ آ رہے ہوں وہاں پر ہمیں گروتھ کو مسلسل اکنامک گروتھ کو 7% پر گرو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو ڈیسنٹ جابز دے سکیں, تاکہ ہم انٹرپرینیورشپ کر سکیں تو لوگوں کی آمدن بڑھے. دیکھیں, یہ جو سیاسی ڈیبیٹس اپنی جگہ ہیں, لیکن جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یا تو ہم سارا وقت مافیاز کے پیچھے بھاگتے رہیں یا ہم اپنی معاشی گروتھ کے اوپر زیادہ فوکس کر کے ایسے سیکٹرز کی ترقی کریں جہاں پر ہم نے زیادہ پچھلے سالوں میں توجہ نہیں دی ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اشرافیہ نے کیپچر کیا ہوا ہے, بالکل درست ہے.
لیکن اس کو توڑنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کے سیکٹرز میں نئے انٹرپرینیورشپ کی طرف اور ہمیں ایکسپورٹس بڑھانے کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں ایکسپورٹ کیوں بڑھانی پڑیں گی گروتھ میں؟ کیونکہ ہمارا انحصار بہت زیادہ امپورٹس پر ہے. جو گیپ ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا، تو ہمیں ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے. جب وہ ہم میچ نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ جو امپورٹ ہیں وہ ایکسپورٹ سے منتھلی بیسس پہ 2 گنا سے بھی زیادہ ہے. تو ہمیں کچھ جو ریفارمز کی بات ہم شروع میں کر رہے تھے، ایک تو ہمیں جو آئل کے اوپر انحصار ہے بجلی بنانے کا، گاڑیوں کا، چیزوں کا، اس کو ایونچولی کم کرنا پڑے گا، کیونکہ آئل جو ہے ہماری اوور آل امپورٹ کا ایک آئل اینڈ انرجی بہت بڑا حصہ ہے. یہ میں تو ایک اوور آل پکچر آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ معاشی اشاریے جو ہیں وہ یہ میکرو ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں سیاسی طور پہ یہ اچھا لگتا ہے کہ گاڑیاں زیادہ بک رہی ہیں، سیمنٹ زیادہ بک رہا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ساری چیزیں معاشی گروتھ میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں. ہمیں ڈینائل سے نکل کر یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہماری گروتھ کی پروجیکشنز 4% کے آس پاس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن گروتھ کے حساب سے ہم لیول آف انکم کو اتنا نہیں بڑھا پائیں گے اور عام آدمی پر پریشر رہے گا. یہ میں اس کو سمجھانے کے لیے پوری تصویر دے رہا ہوں. سو حکومت کو چاہیے کہ جس کو گورنمنٹس کہتی ہیں کہ دے پک ونرز، ہمیں ایسے سیکٹرز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ٹریڈیشنل لوگوں کو جو رینٹ سیکنگ پہ گرو کر رہے ہیں، جہاں پر جاب بھی ملے، ایکسپورٹ بھی ہوں اور معاشی ترقی کے اندر شامل ہوں، نہ کہ ہم ایک ٹریڈنگ کا اکانومی بن جائیں جہاں ہم صرف ایکسپورٹ امپورٹ کریں. اور میرا یہ بڑا فیئر ہے کہ لوگوں کو انسینٹیوز ادھر جا رہے ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، ظاہر ہے آپ اس سیاسی امپریشن، پولیٹیکل امپریشن کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. کہا جاتا ہے جی آئی ایم ایف کے پاس جائیں ہیں، خود مختاری کا سودا کر دیا ہے اور آئی ایم ایف نے ہمیں تباہ کر دیا ہے. اگر آئی ایم ایف کی شرائط نہیں مانتی گورنمنٹ، تو پھر کیا آپشنز ہیں کہ معاشی حالت ملک کی بہتر ہو سکے؟ پھر گورنمنٹ کیا آپشن یوز کر سکتی ہے؟ جی، اس سے پہلے میں تھوڑی سی ہارون جو بات کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا میں بڑھاؤں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 2 سال سے ہم ایک پینڈیمک میں پھنسے ہوئے ہیں. پوری دنیا اس پینڈیمک میں پھنسی ہوئی ہے اور اس کی مینجمنٹ میں پاکستان نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے. اور 4% اگر اکنامک گروتھ لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک ان حالات میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. نہیں تو اگر وہ گروتھ بھی نہ ہوتی تو اس سے بہت زیادہ خراب حالات ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ عوام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہوئی ہیں. مثلا یونیورسل ہیلتھ انشورنس جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ آپ سمجھیں کہ برطانیہ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ اسکیم آئی تھی، یونیورسل ہیلتھ اسکیم، اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ تمام برطانیہ میں وہ بہت اس کے بغیر لوگ زندہ نہیں رہ سکتے. تو پاکستان میں اب یونیورسل ہیلتھ اسکیم جو ہے پنجاب میں، بلوچستان میں اور کے پی میں جو آ رہی ہے، یہ ایک بڑا ریولوشنری اسٹیپ ہے. اور اس سے بڑی چیز اور میرا نہیں خیال ہو سکتی ہے. اور خاصی سبسٹینشیل اماؤنٹ ہے اس میں، 10 لاکھ تک جو آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اکانومی میں فارمرز کے لیے بھی اچھا ریٹرنز ہیں، آل بی اٹ کہ فارمرز کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بھی بہت اونچی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ویلیو چینز ہیں یہ ہماری بیوروکریسی میں کے ہاتھوں پھنسی ہوئی ہیں. اور جہاں پہ جب آپ ان ویلیو چینز کو درست کریں گے، اس میں کمپٹیشن لائیں گے. ایک ادارہ ہے پاکستان کا، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان. اگر اس ادارے کو یہ ہم نے 2006 میں بنایا تھا، لیکن پچھلے 10 سال سے اس ادارے کو مفلوج کر دیا گیا تھا اور اس کو ایکٹ نہیں کرنے دیا گیا تھا. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات مکمل نہیں سن پاؤں گی، وقت میرے پاس ختم. سب مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. خیال رکھیے. اللہ